बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसी के साथ जो है आज भी हमारे साथ जो है वो बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बातचीत भी होगी और साथ साथ जो है मौसम का हाल भी जानेंगे। आपको पता है कि आज वीकेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, सैटरडे है तो बहुत सारे लोगों का ऑफ होता है, घर में जो है वो रेस्ट भी कर रहे होते हैं, अच्छे अच्छे नाश्ते भी तैयार हो रहे होते हैं। अच्छा, सुबह की जो मेड तो सुबह जो है वो चाय के बगैर बड़ी अधूरी होती है, तो आप लोगों की सुबह जो है वो कैसी होती है ये आपने हमसे लाजमी शेयर करना है। और इसके साथ साथ जो है आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं जी जुरेज लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डेवलपर हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर हम देखें जिस तरह लोग जो है कारोबार की तरफ आजकल देखें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग जो है वो परेशान भी दिखाई देते हैं, तो इनसे जानेंगे कि आज के इस महंगाई वाले दौर में किस तरह कारोबार किया जा सकता है। और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं हमारे रूही के सीनियर रिपोर्टर जुनेद अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जुनेद? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज जुनेद से बात करेंगे। एक तो इनकी बीट से रिलेटेड सियासत से बात होती है, आपको पता ही है हमेशा, आज भी हम इनसे जानेंगे। इलेक्शंस के हवाले से बात होगी कि इलेक्शन की तैयारियां जो हैं वो कैसी चल रही हैं, इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे, निगरान सेटअप आया है तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ ही जुरेज से जिस तरह मैंने बात की कि हम कारोबार के हवाले से जानेंगे कि इस टाइम कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है लोगों की, क्योंकि जाहिर सी बात है एक आम इंसान का सर्वाइव करना आज के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पेट्रोल महंगा है, डीजल है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं, तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए एक इंसान कारोबार की तरफ कैसे जा सकता है? जुरेज, आपकी पहले जर्नी के हवाले से जान लेते हैं, आपकी जर्नी कैसी रही, कारोबार की तरफ कैसे आए, बिजनेस की तरफ? वो मोस्टली लोगों का ये होता है कि नहीं बस जॉब करनी है, नौकरी हो अच्छी, एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो बस आपका सिस्टम अच्छा चल सकता है। ये वालिद की तरफ से गॉड गिफ्टेड है मुझे बिजनेस जो है, और मैंने पहले खुद भी इस पर बहुत मेहनत की और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। फिर अल्लाह ताला का करम है कि अच्छे सालों के साथ अच्छा वक्त गुजरा यहाँ पर पाकिस्तान में भी, और बाहर भी माशाल्लाह मेरा बिजनेस चल रहा है। तो बड़ा एक अच्छा सेटअप है पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम जो कुछ पिछले दिनों में नहीं आ रहा वो आ जाए तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तो अभी कारोबार की क्या सूरत हाल चल रही है? जाहिर सी बात है कि इसमें तो हर बंदा जो है इस टाइम मुतासिर हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये कारोबार जो है जब तक ये पाकिस्तान के अंदर जो ये बैंक का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट रेशियो है, ये 23% जाके बैंक का प्रॉफिट जो हो रहा है, तो जब तक ये कम नहीं होगा ये पाकिस्तान के अंदर जो कारोबारी हालात हैं बेहतर नहीं होंगे। जब कारोबारी हालात बेहतर नहीं होंगे तो नौकरियों की जो पैदावार है वो कम हो जाती है, लोग अपने बिजनेस को क्लोज करते हैं, बैंकिस की तरफ जाते हैं, बैंक्स जो हैं वो गवर्नमेंट को लोन दे रही हैं और ये सारा जो बिजनेस है ये डिस्टर्ब है इस वजह से। तो आपका बिजनेस अभी सही चल रहा है या? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अंदर थोड़ा बहुत तो स्लम्प आ गई आजकल, लेकिन बेहतर है काफ़ी माशाल्लाह। सही। जुनेद से जानते हैं, जुनेद इस टाइम क्या सूरत हाल है सियासी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत हलचल है और फिर हमारे इस टाइम जो मुल्की सूरत हाल चल रही है, यकीन करें बड़ा दुख होता है। आए दिन आपके कुछ ना कुछ इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, एक हलचल सी है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल आसमा, इस टाइम सियासी सूरत हाल तो है ही है उसके अंदर इस वक्त जो है, उसके साथ साथ माशी सूरत हाल का जो बहरान है, माशी बहरान, वो ज़्यादा बढ़ा है। उसकी वजह एक यही है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम आना मुश्किल है। तो इस हवाले से जिस तरह जुरेज साहब ने कहा कि माशी सूरत हाल, जिस तरह बैंक अभी जो प्रॉफिट रेशो दे रहे हैं, आप देखें कि दुनिया में कहीं भी ऐसी रेशो नहीं है। तो इस हवाले से जो सूरत हाल है कि कम से कम जो कारोबार है वो होगा तो मुल्क भी चलेगा, तो वो होगा तो सियासत भी चलेगी, कारोबार होगा और मईशत बेहतर होगी तो ही जो है वो पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम ये दो बुनियादी जुज़ हैं इस टाइम हमारी मुल्क की सूरत हाल के, कि इनके अंदर दोनों के अंदर जो इस्तेहकाम होना है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त जो है वो निगरान हुकूमतें कायम हो चुकी हैं और वो इलेक्शन जो है वो बज़ाहिर जो वो क्योंकि नई मरदमशुमारी वाला भी एक अब वो सामने आ रही हैं चीज़ें, तो 90 रोज़ से ऊपर जा रहे हैं इलेक्शन। तो कहा यही जा रहा है कि अगर इलेक्शन हुए, एक राय है
تو فروری کے درمیان میں جا کے الیکشن ہوں گے. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ جو صورتحال ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 300 کے قریب پہنچنے والا ہے, ڈیزل کہاں پر ہے, ڈالر جو ہے آپ کو 300 پلس ہو چکا ہے. تو آپ کی جو معاشی صورتحال ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا پہلے سیونگ میں تھا, تو اب وہ پیٹرول کی اب اس اوسط سے نکالیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر جس طرح بڑھا ہے تو وہ 1 لاکھ روپے کہاں کھڑا ہے آپ کا. تو یہ ایک بڑا اس میں جو صورتحال ہے کہ ایک مہنگائی کی جو طوفان ہے وہ اس وقت ایک برپا ہے اس وقت, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ سیاسی استحکام نہ ہونا. آپ دیکھ لیں جب سے یہ سیاسی استحکام نہیں ہے اور دھرنا پالیٹکس چلی ہے, اس وقت سے جو ہے وہ ہماری معاشی صورتحال ابتر ہو چکی ہے. آپ غریب آدمی کے پاس اس ٹائم مزدوری نہیں ہے, کارخانے تیزی سے بند ہو رہے ہیں, کام رک گئے ہیں, انڈسٹری ساری جو ہے اس کو بریک لگ گئی ہے. لوگ اب سمجھتے ہیں کہ اپنا سرمایہ فیلڈ میں لگانے کی بجائے بہتر ہے بینک میں جمع کرایا جائے, ایک اچھی وہاں سے وہ ایک انکم آتی ہے تو اس کو بیٹھ کر کھایا جائے. جب یہ سوچ پروان چڑھے گی تو یقینی طور پر کاروبار کو بریک لگے گی, مزدور آدمی جو ہے وہ بدحال ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ عام آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ کتنی ہے, جس کی 20,000 25,000 30,000 تک سیلری ہے وہ کہاں سے اپنا گزار کرے. اب تو یہ صورتحال ہے جس کی 1 لاکھ سے اوپر بھی تنخواہ ہے وہ بھی بیچارہ اپنا کچن نہیں چلا سکتا. آپ گروسری لینے گھر کی جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پر ہم کھڑے ہیں. تو مجھ سے بہتر کون جانے آپ جو خواتین کی تو شاپنگ بھی زیادہ ہوتی ہے. اب شاپنگ والا سلسلہ بھی تو وہ جو ہے نا میک اپ کے ریٹس کہاں سے لے گئے ہیں یہ بھی بتائیں سب کو. یار آپ کی ہر چیز بہت مہنگی ہے. مطلب آپ ایون کہ اپنی کوئی بھی اس طرح کی پروڈکٹ لینے جاتے ہیں آپ, ابھی جو آپ کی 800 900 کی تھی یا 500 کی تھی ابھی وہ ہزاروں میں چلی گئی ہے. تو اسی طرح آپ کی گروسری جو ہے وہ اگر ہم میں 20 سے 22 یا 25 ہزار میں اپنے گھر کی لے کر آتی تھی اب وہ 35 سے 40 میں چلی گئی ہے. ایسے ہی ہے. تو ابھی بہت زیادہ اس کے اوپر, ابھی آپ کے بل دیکھ لیں 50,000 سے تو کم آپ کا بل نہیں آ رہا. آپ دیکھیں پیسے کی ویلیو نہیں رہے گی. 50,000 روپے تک بجلی کا کسی دور میں 50,000 روپے بہت بڑی اماؤنٹ سمجھی جاتی تھی. لوگ اس کو جوڑتے تھے, اس کی پلاننگ کرتے تھے کہ اس کو یار 1000 کی ویلیو تھی. آپ تو ہم تو چلو 50 کی کہیں تو ہمارے لیے بڑی ایک. آپ 1000 روپے اگر آپ کسی نارمل ریسٹورینٹ میں جا کے چائے بھی پیتی ہے تو اس کا بھی جو 1000 روپے میں چائے نہیں پی سکتے. یہ جو ہمارے ہاں جو پٹھان ہوٹلز تھے یہ انتہائی سستے تھے. یہ غریب آدمی بھی عام آدمی جا کے یہاں پر کھانا کھاتا تھا اور چائے پیتا تھا, بیٹھتا تھا, تو کم خرچ کے اندر جو اس کو گزارا ہو جاتا تھا. اب یہاں بھی جائیں تو 1000 روپے آپ کا لگ جاتا ہے. ایسے ہی ہے. میں تو اکثر ابھی دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ جیسے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, یقین کریں اپنے آپ جس طرح پیٹرول مہنگا ہے, پھر اپنے پیٹرول کا آپ کا کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ آپ کی مہنگی ہو گئی ہیں. مطلب ہر طریقے سے اب ایک دن میں آپ کا 10 سے 12,000 تو ایسے جاتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتا. مطلب یہ اگر آپ کھینچ کر بھی ہاتھ رکھیں کھینچ کر بھی. ہاں ابھی میں اپنی روٹین بتا رہی ہوں کہ یہ میرا ڈیلی کا اس طرح سے خرچہ چلا جاتا ہے. تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بندہ کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو, کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وسائل کم ہیں, اخراجات آپ کے بہت زیادہ ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں تو یہ ڈسکس کرنا چاہیے نا کہ عام آدمی تو محنت بھی کرتا ہے. ہم لوگ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک محنت بھی کرتے ہیں. اپنے تمام جو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے, فرائض ہیں, ذمہ دار بھی کس کو ٹھہرائیں, ذمہ دار بھی کس کو ٹھہرائیں, بات درست ہے. کرتے ہیں تو یہ مطلب عام جو مزدور ہے وہ صبح گھر سے نکلتا ہے شام تک وہ کماتا ہے. یقین جانے آسما کہ اس ٹائم جو مزدور کی جو صورتحال ہے اس کی جو مزدوری ہے وہ اس ٹائم 800 سے 1000 روپیہ ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے ہیں, 3 مزدور ایک موٹر سائیکل پر آتے ہیں اور اس کا وہ پیٹرول افورڈ کرتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے دوپہر کا خود کھانا بھی کھانا ہے اور انہوں نے کیا گھر بچا کے لے کے جانا ہے. اب وہ بعض ایسی جگہ پر وہ کام کر رہے ہیں کہ اب وہ جو ہے گھر جاتے ہی نہیں. اب جس طرح پہلے کوئی شہر سے دوسرے شہر میں کام کرتا تھا نا کہ وہ 15 دنوں بعد آتا تھا چھٹی پر یا مہینے بعد آتا, اب جو ایک شہر کے کونے سے دوسرے شہر کے کونے میں کمانے جاتا ہے نا وہ بھی 15 دنوں بعد گھر جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ فیول. آپ کے پاس جو پیٹرول آپ کو جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ وہ افورڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے. تو عام آدمی کے لیے کم از کم جو بیسک نیسیسریز ہیں جس کے اندر پیٹرول ہے, کھانے پینے کی اشیاء ہیں, ان کو تو حکومت کو سستا کرنا چاہیے تھا. اس کے اوپر تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں. حکومت گئی, نگران سیٹ اپ آیا, نگران سیٹ اپ میں آتے ہی انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا کہ ہر بندہ ہی پریشان ہو گیا. درست بات ہے. اب اس کے بعد بجلی کا دوبارہ ظاہر فیول ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو ایک وہ مہنگائی کا طوفان آئے گا. تو حکومت کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اور آپ سب سے بڑی چیز یہ دیکھیں کہ سوائے کل جماعت اسلامی کے جب سے پیٹرول بڑھا کسی نے احتجاج نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ احتجاج کر کے بھی تھک گئے ہیں.
اب لوگوں میں اتنی سخت بھی نہیں رہ گئی کہ وہ اپنے میں کل کی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ابھی میں کل کی ایک دیکھ رہی تھی کہ عام شہریوں سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اب لوگ احتجاج کیوں نہیں کر رہے، اب کیوں نہیں لوگ باہر نہیں کر رہے، تو آپ یقین کریں کہ میں اس بندے کی بات سن کر مجھے نہایت افسوس ہوا کہ یہ ہمارے ملک کا حال ہے، جس ملک میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد ملک ہے، یہاں پر سب کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، یہاں پر آپ کی عزتیں محفوظ ہیں، آپ کو بالکل جو ہے کوئی اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی لوگ آپ کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں اس کا جواب سن کے اتنا افسوس ہوا کہ اس نے یہ کہا کہ جب آپ کے گھر میں مائیں بہنیں محفوظ نہ ہوں اور آپ کو اس حوالے سے تھریٹ کیا جائے کہ آپ کے کوئی بھی اس طرح آپ احتجاج میں نکلیں تو آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے، تو اس حالات میں بندہ گھر سے باہر نکل کے کیا احتجاج کرے جہاں آپ کو ڈر اور خوف ہو کہ آپ کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہوں۔ یہی نہیں، اب تو اور بڑی صورتحال ہے کہ اب تو مثلا قانون ہمارا اس طرح ہو گیا، آپ کی ضمانت ہی نہیں ہوتی، ایک مقدمے میں ضمانت ہوئی، دوسرے میں آپ کو اٹھا لیا، دوسرے میں اٹھا لیا، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں۔ اچھا یہ عجیب ایک مجھے لگتا ہے سرکس بنا ہوا ہے ہماری سیاست میں، لوگوں کے اندر لاوا ایک بن رہا ہے، وہ کبھی بھی آپ کسی کو ضمیر کو تو نہیں خرید سکتے، اس کے جو سوچ ہے اس کو کس طرح آپ ڈسٹرائے کریں گے، ایسی ہے۔ تو ایک وقت تک تو آپ کسی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو کیسے کریں گے؟ اچھا پھر ہم ایک بات ہمیشہ کرتے ہوتے ہیں، میں یہاں پہ لازمی ڈسکس کروں گی کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں میں اپنے ملک سے محبت کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں کہ اپنے ملک سے محبت کی جائے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوگی، جب اس طرح کی چیزیں ہمارے بچے دیکھیں گے تو وہ کیا اپنے ملک سے محبت کر پائیں گے؟ یہ ایک میرا سوال بھی ہے ویسے، کیا ہم جو بات کرتے ہیں ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا ملک ہے، جتنی قربانیاں دی گئی اس ملک کے لیے ہم تو شاید ان قربانیوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بالکل آسما، جو ہم تو جس ماحول میں پیدا ہوئے تو ہم نے تو ایک آزاد ماحول میں آنکھ کھولی، ہمیں پتا ہے جی کس طرح، ہمیں کیا پتا کہ پچھلوں نے کس طریقے سے اس ملک کو حاصل کیا، کیا کیا کھویا، کیا پایا۔ آج ہم جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور جو حالات ابھی چل رہے ہیں، تو ہم اپنے بچے جو ہیں ہمارے تو کہتے ہیں بس کسی طریقے سے اس ملک سے نکلیں اور باہر جائیں۔ آسما، جو مٹی سے محبت ہے وہ تو کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بڑی یہ چیز ہے۔ یقینی طور پر سسٹم، آپ کا سسٹم ایسا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ جس سے ہم نے بات کی کہ ہمارے آباء و اجداد ظاہر سب مائگریٹڈ لوگ ہیں، وہاں سے آئے ہوئے ہیں، تو یا تو پورے کے پورے خاندان مٹ گئے، ختم ہو گئے، یا کوئی ایک بچ گیا یا کوئی دو بچ گئے، اس طرح آ کے بے سر و سامانی میں انہوں نے جو پاکستان آئے، خواب لے کر آئے کہ کیسی اسلامی فلاحی ریاست ہوگی جہاں پر جو ہے وہ اپنے انداز میں رہ سکیں گے، جہاں پر خوشحالی ہوگی، جہاں پر روزگار ہوگا، جہاں پر عزت ہوگی، جہاں پر سب کچھ ہوگا۔ مگر بدقسمتی سے کہ جو 68 سال ہو چکے ابھی تک وہ پاکستان نہیں مل سکا۔ کوئی خوب کہتا ہے کہ گورے انگریزوں کی غلامی سے نکل کر کالے انگریزوں کی غلامی میں جو ہے وہ قوم آ چکی ہے، مگر پھر بھی وطن تو اپنا ہے، یہ مٹی تو اپنی ہے، لوگوں کو اس مٹی سے اور ہمیں اس مٹی سے محبت بھی ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ جب جس مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اور وہ دن ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک عظیم مملکت بھی بنے گا، اور اس پر ہمیں یقین بھی ہے، جس طرح لوگوں کو روز قیامت پر یقین ہے، ہمیں بھی اسی طرح یقین ہے اپنے مٹی کے اوپر اور اپنے وطن کے اوپر کہ یہ وقت جو ہے یہ بھی جو ہے ہم نے اس سے برے وقت دیکھے ہیں تو یہ بھی وقت گزر جائے گا۔ تو ایک اچھی امید کے ساتھ، اچھی امید تو ہمیشہ سے رہی ہے، تبھی تو اس ملک میں رہ بھی رہے ہیں۔ دوسری جو بات ہے آسما کہ یہ ایک یقینی ایک لمحہ فکری ہے کہ اس وقت جو ہمارا جو برین ہے نا خاص طور پر وہ پاکستان سے باہر نکلنے کی جستجو میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، اپنی جو جمع پونجی ہے اس کو اکٹھا کر کے کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ باہر چلے جائیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انصاف سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے یہاں انصاف نہیں ہے۔ آپ کا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ملک، کوئی ریاست یا کوئی گھر اگر اس کے اوپر کوئی برا وقت آ جائے یا تباہی کی طرف جا رہا ہونا تو اس وقت تک وہ تباہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی عدالتیں جو ہیں وہ کھلی اور عدالتیں انصاف دے رہی ہوں۔ جب عدالتیں انصاف دینا بند کر دیتی ہیں تو وہ تباہی کی طرف جو ہے وہ ریاست یا وہ ملک جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی صرف ایک چیز ہے کہ انصاف کے مختلف یہاں پر تقاضے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک ریڑھی لگانے والے کلفی والے کو تو جو ہے وہ اندر کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب ایک جج کی بیوی ہے وہ ایک بچی پر تشدد کیا جاتا ہے، تو جو جب وہ اپنی ضمانت کے لیے جاتی ہے تو اسے ضمانت کے ساتھ ساتھ اس کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو یہ دو مختلف پاکستان ہے کہ ایک جانب
जो है वो कुल्फी लगाने पर और रेडी तो लगाने पर सजा है। हमारे जो कानून बनाए गए और हैं ये सिर्फ गरीब इंसान के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि वही फंसते हैं ये बेचारे। दुनिया का एक, और ये जो बड़े बड़े तरक्की पजीर ममालिक में कह के कि उसका जो कानून होता है ना वो एक मकड़ी का जाला होता है, जिसके अंदर से वो जो बड़े परिंदे और बड़े जो जानवर होते हैं वो उसको तोड़ के गुजर जाते हैं, जबकि इस जाले के अंदर जो है छोटे छोटे जो मक्खियां और कीड़े मकोड़े जो है वो उसकी जद में आते हैं। तो ये ऐसा ही है। हाँ, ये सिस्टम ही इस तरीके का जो है ना अब बन चुका हुआ है। अच्छा जी, जिस तरह सियासत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, मौसम गर्म है, तो इसी तरीके से जो है अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, टुडेज वेदर जानते हैं कि जी मुल्तान का मौसम इस टाइम कैसा है। बिलाल यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं आज जो है मौसम की क्या सूरत हाल है, दिन भर मौसम कैसा रहेगा? जी, मुल्तान के मौसम के हवाले से बात करें तो आज शहर और गिरदोनवा का मतला साफ और मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इसके साथ ही जो कल सुबह से हवाएं चल रही थी शहर के अंदर, वो हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो बिल्कुल थम कर रह गया है। दरख्तों के जो पत्ते हिलजुल रहे थे वो भी बिल्कुल थम चुके हैं। इसके साथ साथ गर्मी और हबस की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। सूरज भी आज सुबह से ही अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है। दर्जा हरारत की अगर हम बात करते हैं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक अगस्त के महीने में दर्जा हरारत पहली बार जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ करता दिखाई दे रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान जाहिर किया गया और कम से कम दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दोपहर और शाम के वक्त की मौसम की अगर हम बात करते हैं तो दोपहर और शाम में वक्फे से कहीं कहीं हल्की हल्की हवा चलेगी, जबकि मौसम आज जो है वो इसी तरह रहेगा। हवा जो है वो उसका सिलसिला जो है वो थम कर रहेगा और हबस और गर्मी की शिद्दत में खासा इजाफा देखने में आ गया। इसके साथ ही अगर हम हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो आज हवा में नमी का तनासुब जो है वो 67% रिकॉर्ड किया गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स आज मुल्तान शहर का 170 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक मुल्तान शहर पाकिस्तान में फ़ज़ाई तरीन अलहदा शहरों में 6ठे नंबर पर स्टैंड करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो है वो अगर हम बात करें आने वाले दिनों में बारिशों के इम्कान के हवाले से और आइंदा 24 घंटों में, तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2-3 रोज़ तक और 24 घंटों में जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं जाहिर किया गया। सूरज और तुलू और गुरूब जो है वो कल सुबह 5:44 पर सूरज तुलू होता दिखाई देगा और आज शाम को 6:53 पर सूरज गुरूब होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल यूनुस। अच्छा, जिस तरह हम एक तो अभी देखें कंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्योंकि जिस तरह महंगाई ने एक किस्म की हलचल मचाई हुई है, तूफान मचाया हुआ है, तो अब कंस्ट्रक्शन का जो एक कारोबार स्टार्ट हुआ था उस पर बड़ा असर पड़ा है। इस हवाले से बताइएगा क्या अभी जो है वो ब्रेक लग चुकी है या काम चल रहा है? क्योंकि सीमेंट की बोरियां जो हैं वो अब आप पहले देखें उसके क्या रेट था, अब कहाँ चला गया है, आपकी बाकी जो चीज़ें हैं वो भी तमाम है। हाँ, बजरी तमाम। देखिए, ऐसे है कि हमारे जो मुल्क था उसका 30% जो मैशियत थी वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से वाबस्तगी थी हमारी, और जिसमें तरक्की पजीर मुल्क के इधर तरक्याती काम होते थे और काफ़ी हद तक जो लेबर्स थी और जो जॉब्स वगैरह थी वो क्रिएट होती थी। अब मुल्क के ऐसे हालात है कि मुल्क के पास कुछ लगाने को है ही नहीं। वो टैक्सीज की मद में इतना कुछ ले लेते हैं कि एक कारोबारी आदमी जो है वो टैक्सी देता रहता है और जब वापसी आता है तो ज़ीरो के ऊपर होता है। तो इस हवाले से काफ़ी हद तक जो है कारोबार बंद हो चुके हैं लोगों के। जो पहले लोग 10 यूनिट्स बनाते थे 10 प्रोजेक्ट से, वो आजकल एक पे गुजारा कर रहे हैं और वो एक प्रोजेक्ट भी उनका सेल आउट नहीं हो रहा। उसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो सिर्फ के सिर्फ बैंक का प्रॉफिट का आइबर रेट ही है। जो लोग इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते थे, एक अच्छा प्रॉफिट लेते थे, वो आजकल बैंक दे रहा है प्रॉफिट। जब बैंक प्रॉफिट देता है तो नौकरियां और रोजगार खत्म हो जाता है। वो सिर्फ एक आदमी तक महदूद रह जाती है चीज़ें इस तरह की। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त है वो बेहतरी का होगा हमारा मुल्क का। वो तो अच्छी उम्मीद तो अच्छा, मैं समझ रही हूँ अब ये महंगाई वाला जो हम कहते हैं ना रिलीफ मिलेगा या इसमें कभी कोई कमी आ सकेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये चीज़ें कोई वापसी की तरफ आएंगी। जी, डॉलर जब तक स्टेबल नहीं होता, अब आज मार्केट में जो डॉलर का रेट है 295 296 है, लेकिन आपको 320 रुपये में भी नहीं मिलता आज। जो हमारी जो बरामदात हैं दरामदात हैं वो सारी रुक चुकी हैं।
تو لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے وہ اب ایک محدود مدت اچھا، تک اس رہ میں گیا ہے۔ آپ کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آسمان بحیثیت قوم بھی کچھ ہمارے فرائض بنتے ہیں. مثال کے طور پر ڈالر کا ریٹ جس طرح بڑھتا ہے تو ہمارے یہ کہ جو جس کے پاس پیسے موجود ہیں اس کی سب سے پہلے خواہش یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ سے جتنا ڈالر پڑا ہے وہ اٹھا لے. ہمارے پاس آج بھی لوگوں کے پاس جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ سٹاک میں لوگوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے ظاہر ہے ریٹ بڑھ رہا ہے. یہی تو پرابلم ہے اس قوم کا کہ چینی بڑھتی ہے، چینی 150 روپے پہ ہوتی ہے کہ دنیا میں اگر کہیں ریٹ بڑھے تو لوگ جو ہے وہ اس کو خریدنا کم کرتے ہیں، مگر ہمارے پاس جن کے پاس راشن کے کھلے پیسے موجود ہیں وہ جہاں 2 کلو کی چاہیے وہاں وہ 2 بوریاں خرید لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اس کی جو کھپت ہے اس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. اب یقینی طور پر جنید اس کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے الیکشنز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی. اچھا، اس ٹائم جو لیگی رہنما رانا اقبال ہیں ان کی میاں نواز شریف سے لندن میں ملاقات بھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ سے جان لیتے ہیں. ہاں آسما، بالکل جس طرح اب نگران حکومتوں کا قیام آگے جو ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب الیکشن کی طرف ظاہر ہے ایک جو ماحول ہے وہ جا رہا ہے، تو اس حوالے سے جو اس پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کہا تو یہ بھی آپ کی بات کاٹ رہی کہ 2 سال کے لیے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کرانا ممکن ہی نہیں ہے. یہ اس میں مفروضات میں ہے نا، ابھی تو ہمیں اس مفروضے پر نہیں جانا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ پر امید رہنا چاہیے. اس کی ایک بڑی وجہ اب یہ دیکھیں کہ آسما جس طرح کہا جا رہا تھا کہ اسمبلیوں کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے گا 6 ماہ سال بعد، مگر ساری چیزیں ٹائم پر ہوئی ہیں نا. تو اب چونکہ مارچ کے اندر ہے سینٹ الیکشن، تو اس لیے اور اس کے ساتھ ساتھ IMF معاہدہ بھی ہے، تو میرا خیال ہے کہ فروری تک الیکشن ہو جانے چاہیے اور امید بھی کی جاتی ہے کہ ہو جائیں گے. ظاہر ہے وہی بات جس طرح زریر صاحب نے کی کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. وہ کس طرح آئے گا کہ جس طرح اب نئی حکومت آئے گی، وہ نئے معاہدے کرے گی، نئے کوئی ریسورسز پیدا کرے گی، تو اس کے پاس اختیار ہوگا، ٹائم ہوگا اس کے پاس. تو ظاہر ہے اس کے لیے الیکشن ہونا ضروری ہے اس کی بہتری کے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم پاکستان کی سیاست کا ایک جو بڑا وہ ایک بڑی جس کے اوپر شرط لگائی جا سکتی ہے وہ کہ کیا نواز شریف پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیا ستمبر میں آ رہے ہیں، کیا کب آ رہے ہیں. اسی حوالے سے جو لیگی رہنما ہے، ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے صوبائی حلقہ 219 سے رانا اقبال سراج، ان کی نواز شریف سے جو ہے لندن میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے، جہاں پر اقبال سراج نے، چونکہ اقبال سراج کی ایک کاروباری آدمی ہے تو اس نے نواز شریف سے جو بات کی، خاص طور پر پہلی بار کہ کوئی ایسا آدمی گیا جسے اپنی ٹکٹ سے ہٹ کر جو بات کی کہ ملتان کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، جنوبی پنجاب کی محرومیوں کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں. انہوں نے نواز شریف سے مطالبہ کیا کہ ملتان کو ٹیکس فری زون جو ہے وہ دیا جائے، جس طرح کہ فیصل آباد کے اندر موجود ہے. اس طرح ملتان کے لیے انہوں نے زراعت کے حوالے سے بھی نواز شریف سے بات کی، جس پہ نواز شریف نے کہا کہ اگر اللہ نے ان کو موقع دیا اور حکومت نون لیگ کی بنتی ہے تو نون لیگ جو ہے وہ اپنے اس ٹینور کے اندر خاص طور پر ملتان اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے ایک اچھا جو ہے وہ کام کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے اقبال سراج نے جب نواز شریف سے ملاقات کی تو ان کی ایک تقریباً آدھے گھنٹے پر مبنی یہ ملاقات رہی، جس پر مختلف موضوعات پر بھی بات ہوتی رہی. تو وہاں پر اقبال سراج کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ وطن کب واپس آ رہے ہیں تو نواز شریف نے کہا کہ وہ ستمبر کے درمیان کے قریب آ رہے ہیں. اور انہوں نے ان سے پوچھا بھی کیا حالات ہے پاکستان کی، کیا انہیں صورتحال میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ساتھ ساتھ جب انہوں نے بتایا کہ آپ کو آنا چاہیے، کارکنان آپ کا استقبال کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ملک کو اس وقت ضرورت ہے کہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ ملک کے اندر موجود ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی وہاں پر ڈسکس کیا کہ جو کارکنان ہیں نون لیگ کے ان کے کیا پرابلمز ہیں. نواز شریف کو ظاہر پارٹی اس ٹائم جو ہے مشکلات کا شکار ہے، خاص طور پر ملتان کے اندر نون لیگ میں کوئی بڑا موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے پارٹی مختلف ایشو سے دوچار ہوتی ہے. نواز شریف نے کہا کہ جب وہ وطن واپس آئیں گے تو وہ پارٹی امور کو خود دیکھیں گے، ٹکٹس کے فیصلے خود کریں گے. تو یہ ایک ملاقات تھی جس کے اندر نواز شریف نے کہا، جس کے بعد سے پورے نیشنل میڈیا پر اقبال سراج کی اس ملاقات کے بعد یہ نشر ہو رہا ہے کہ ستمبر میں نواز شریف واپس آ رہے ہیں. وہ انہی سے انہوں نے جو ہے وہ بات کی تھی. تو اگر نواز شریف پاکستان آتے ہیں تو یقینی طور پر ایک الیکشن کیمپین میں تیزی آئے گی، کیمپین کا جو ہے وہ ایک ماحول بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے اندر جو اختلافات ہیں وہ بھی جو ہے وہ کم ہوں گے.
اچھا ابھی جس طرح یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی ہو گئی اور یہاں پہ نون لیگ کے، ابھی ملتان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اس ٹائم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے؟ آسما اس وقت جو اویلیبل پارٹیز میں سے ہیں گراؤنڈ ریالٹی پر تو ایک تحریک انصاف کا ووٹ موجود ہے، مگر اس ٹائم تحریک انصاف کو تمام ان کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہے وہ خیر بات کہہ چکے ہیں۔ الیکشن ڈے کے لیے آپ کا اور الیکشن کیمپین کے لیے آپ کا ٹکٹ ہولڈر اور مضبوط ٹکٹ ہولڈر ہونا بھی بہت ضروری ہے، چونکہ آپ نے ووٹ نکالنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک پوری ٹیم درکار ہوتی ہے، اس کے لیے ایک ٹکٹ ہولڈر کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ووٹ نکال سکے۔ مگر جب الیکشن ڈے کے اوپر یا الیکشن کیمپین کے اوپر تحریک انصاف کو اگر اچھے کینڈیڈیٹ نہ ملے تو تحریک انصاف چوتھے یا پانچویں نمبر کی پارٹی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ اس وقت جو سب سے بہتر اگر بات کی جائے کینڈیڈیٹس کی تو وہ نون لیگ کے پاس موجود ہیں، اور اگر خاندان کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کے اندر ایک گیلانی خاندان ہے جو کہ اپنی سیٹیں جو ہے وہ رکھتا ہے اور اپنا ایک ووٹ بینک رکھتا ہے، مگر وہ پیپلز پارٹی کا اس کو ووٹ بینک ہم ملتان کی سطح پر نہیں کہہ سکتے، وہ گیلانی خاندان کا ووٹ ہے، وہ یوسف رضا کا ووٹ ہے، وہ علی حیدر کا ووٹ ہے، وہ علی موسیٰ کا ووٹ ہے۔ تو یہ یقینی طور پر جو ان کی نشستیں ہیں یہاں پر پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی، جیسا N157 میں علی موسیٰ گیلانی ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، مگر جب علی موسیٰ گیلانی اور زین قریشی کا مد مقابل ہوں گے 157 کے اندر تو وہاں پر عبدالغفار ڈوگر کی سیٹ نکلنے کے چانسز اس صورتحال میں زیادہ بن جائیں گے، کیونکہ ابھی جو ضمنی الیکشن بھی ہوا اس کے اندر بھی علی موسیٰ گیلانی عبدالغفار ڈوگر کی وجہ سے جیت پائے، کیونکہ انہوں نے اور رانا اقبال سراج نے جو ہے وہ اس کے علی موسیٰ گیلانی کی بھرپور انداز میں کیمپین کی تو جا کے جیتے، مگر وہ بھی اس صورتحال میں کہ نون اور پی پی کا ووٹ ملا کر بھی کوئی بہت تاریخی جیت نہیں تھی، یقینی طور پر ایک بڑا ووٹ مارجن تھا، مگر دو جماعتوں کا ووٹ اکٹھا کر کے اس صورتحال میں وہ اس کو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کو وہ زیر کر سکے۔ اسی طرح شہر کی دو نشستیں ہیں، طارق رشید صاحب جو ہے وہ N155 سے امیدوار ہوں گے جو کہ 149 بن جائے گا، تو وہ طارق رشید صاحب بھی چونکہ عامر ڈوگر جو ہے اس ٹائم وہ جو ہے وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑنے کے در پہ ہیں، اس کی ویسے ان کا ابھی تک اس طرح سے حوالے سے کوئی وہ میرے خیال میں شعر سنا دیتے ہیں، کوئی اس پہ خاص جواب نہیں دیتے۔ عامر ڈوگر صاحب نے یقینی طور پر اپنے آپ کو ایک مضبوط ثابت کیا ہے، نو ڈاؤٹ کہ ایسی صورتحال میں ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے۔ اس میں ایک اپریشیٹ کرنے کی بات ہے کہ ایک ندیم قریشی اور ایک عامر ڈوگر اور شاہ محمود ایک وفاق لیول کا آدمی ہے، تو ہم بات کرتے ہیں یہ ان دو نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، ورنہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے تھے جو جس وقت جب دور اقتدار تھا تو کہتے تھے چیئرمین عمران خان ریڈ لائن اور وائٹ لائن اور یلو لائن اور اس طرح ہو جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا، ہم یہ تو وہ، اور ہم نے دیکھا کہ جب برا وقت آیا پارٹی پر تو سب سے پہلے وہی تنقید کرنے والے موجود تھے، وہ چھوڑنے والے، مگر اس پہ ایک اپریشیٹ کرنے والی یہ چیز ہے کہ ایک ندیم قریشی جو کہ ابھی تک جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا ہوا مطلب ابھی تک وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، اور دوسرا عامر ڈوگر جو کہ ابھی تک اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا ہے۔ بلا شبہ عامر ڈوگر نے درمیان میں کچھ چیئرمین تحریک انصاف پر اعتراضات بھی کیے اور ان کے خلاف سٹیٹمنٹس بھی دی، مگر اس کے باوجود ابھی تک عامر ڈوگر اور ندیم قریشی دو ایسے لوگ ہیں، تیسرے خالد وڑائش صاحب بھی، کہ ان تینوں نے جو ہے وہ ابھی تک پارٹی کو خیر بات نہیں کیا۔ باقی بات کی جائے اختر ملک صاحب جنہوں نے وزارت انجوائے کی، وہ انہوں نے جو پورے گروپ کے ساتھ پارٹی چھوڑی، سلیم اختر لابر صاحب جو ہے وہ پارٹی چھوڑ گئے، طارق عبداللہ صاحب چھوڑ گئے، جاوید اختر انصاری صاحب پارٹی چھوڑ گئے جو کہ بڑے متحرک طریقے سے، تو یہ ملتان سے جو ہے عباس بپی صاحب کا اس وقت ہے کہ سب سے زیادہ، اور وہ جو ملتان کی جو قیادت تحریک انصاف کی، ان کا خیال ہے کہ اور عباس بپی نے سب سے زیادہ ان کو نقصان پہنچایا۔ وہ کس طرح نقصان پہنچایا کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا ملتان کے اندر، اس میں اور عباس بپی نے واضح ہدایات دی کہ کہاں جانا ہے آپ لوگوں نے اپنے پارٹی ورکرز کو اور اپنے پارٹی لیڈرشپ، تو وہ خاص طور پر اون عباس بپی، میں ایک نام بھی لینا چاہوں گا، خرم لیاقت نام کا ایک لڑکا ہے، اس کی اہلیہ ایک نجی ہوٹل کے اندر اچھی ایک اس پر جاب بھی کرتی ہیں، شاید اب کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں معلوم نہیں۔ آپ وہ دیکھیں وہ یونیورسٹی کا لیکچرار تھا، مگر وہی ایک اس کی سوچ کا کہ اس کو اتنا یوز کیا گیا کہ آج وہ بیچارہ اس ٹائم جو ہے وہ قید کے اندر ہے، اس کے پاس جو ہے وہ وکیل کے پیسے نہیں ہیں، اس کی 2 یا 3 بیٹیاں
اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ظاہر آمدن کم ہو گئی, ایک جابین آدمی آپ جس اچھی پوسٹ پر بھی ہوں تو ایک وقت تک ہے نا آپ کی سیونگز ہیں وہ چلتی ہیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. اون عباس بپی نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے خود جو ہے وہ گراؤنڈ پر اترا نہیں اور ان لوگوں کو پھنسا کر اور خود انہوں نے سب سے پہلے اپنی جیپ جو ہے موٹر وے پہ چڑھائی اور وہ ملتان شہر سے نکل گئے. تو یہ ایک اون عباس بپی کی جانب سے جو کارکنان جو ہے اس پہ کافی ناراض دکھائی دیتے ہیں. بے شمار کارکنان جو ہے اس ٹائم وہ بے یار و مددگار ہیں, کچھ لوگ دوڑے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جیلوں میں موجود ہیں. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے نا اس ٹائم میں, سب لوگ جس کا یقینی طور پر تحریک انصاف کے ووٹ بینک پر بہت بڑا اثر ہوگا. ابھی تو ہم پارٹی کی بات کریں تو وہ تو بالکل پارٹی آپ کو کہیں اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی. پارٹی آپ یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ موقع دیتے ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کو بے شمار موقع ملے, 3 موقع تو انہیں الیکشن کروانے کے ملے, مگر ایک پاکستان کے اندر ایک سنجیدگی والی سیاست بھی ضروری ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کی جانب سے کئی موقع ہے کہ آپ پہلے احتجاج کی صورت میں دیکھیں آپ نے کیا رجسٹ کیا, جب ریاست نے اپنی طاقت دکھائی تو جب دوسرا احتجاج ہوا تو کوئی بھی باہر نہیں نکلا. تو یہی تھا کہ آپ یو ٹرنس کی ایک بڑی وہ تھی کہ آپ ایک جانب جیل بھرو تحریک چلا رہے ہیں, لوگ یہاں پر جیلوں میں جا رہے ہیں, بڑی بڑی قیادت جیل میں بیٹھی ہے, اور چیئرمین تحریک انصاف جو کہ ایک دن پہلے جیل بھرو تحریک چلا رہا ہے اور اگلے دن جو ہے وہ اپنی ضمانت کرانے عدالت پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ بے شمار ایک ایسی چیز تھی کہ جو پارٹی کو آہستہ 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 جو ہے وہ انہوں نے انتظامی طور پر اور اپنی پارٹی کو تنظیمی طور پر بہت کمزور کیا. یہی وجہ ہے کہ آج تحریک انصاف کے پاس فی الحال آج کی ڈیٹ میں کوئی ٹکٹ ہولڈرز موجود نہیں ہیں جو کہ الیکشن جیتنے والی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سے بھی جانیں گے ابھی جو صورتحال دیکھتے ہوئے آپ ویسے کیا سجیسٹ کریں گے؟ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کاروبار جو کر بھی رہے ہیں یہ تھوڑے مایوس بھی ہو گئے ہیں کہ اب آگے کاروبار کو کیسے بڑھایا جائے, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو مشورہ ہے وہ ایک تحمل سے وہ یعنی چیزوں کو کریں, اور آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری کا ہے. ایک اپنے کاروبار کو نہیں چھوڑنا چاہیے انسان کو, ملک کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہمیں اپنا نام دیا ہے, اور الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کے مسائل ہیں. جب سے یہ یوکرین کی جنگ ہوئی ہے اور یہ چیزیں وغیرہ ہوئی ہیں تو آہستہ آہستہ یہ جب سے لاک ڈاؤن ہوا اس کے بعد سے حالات کچھ خرابی کی طرف جا رہے تھے, اور آہستہ 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 پھر یوکرین کی جنگ ہو گئی. تو اب یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, حالات ہی ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, حالات ڈفرینٹ ہو گئے. اچھا, جس طرح ابھی لوگ جو ہے ریئل اسٹیٹ کی جانب جائیں تو لوگوں نے بڑا ایک ٹائم آیا اس کے اوپر بہت کمایا, بہت کنسٹرکشن کی بھی بڑی اچھی لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے سارا جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے دفاتروں سے بھر گیا, پورا آباد. مگر اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب وہ خالی ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا, جس طرح ابھی کچھ دن پہلے نیوز بھی آئی تھی کہ اس کے اوپر تھوڑی سی کوئی ترمیم بھی کر رہے ہیں کہ جس طرح ٹیکس وغیرہ پہلے بہت زیادہ عائد کر دیے گئے تھے تو اس میں تھوڑا سا ان کو جو ہے ریلیف بھی مل رہا ہے. جس طرح بالکل کاروبار ایک طرف سے ٹھپ ہو گیا اور ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا دوبارہ اس کو سوچ رہے تھے کہ اس میں ترمیم ہو اور بہتری کی طرف لایا جائے. اس پہ بات کرتے ہیں جنید سے. ابھی ہم نے بریک پہ جانا, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, کاروبار کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ جس طرح ابھی مزید ٹیکس میں اضافہ کر دیے گئے تو اب تو کاروبار کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے نا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جنید؟ بالکل آسمہ, بات وہی ہے کہ سرمایہ دار جو ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہ اپنا سرمایہ باہر نکالنے کو تیار نہیں. سو دیکھیں کہ پراپرٹی کا جو بزنس ہے وہ اس میں خریدار نہیں ہے. کوئی مارکیٹ کے اندر بیچنے والے تو ہیں مگر خریدار نہیں ہے. اب تو انویسٹر بھی باہر, انویسٹر اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پیسے جو ڈی ویلیو بہت ہو گیا ہے. اگر زرید صاحب ایک بات کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ 1 کروڑ روپیہ کمانے جائیں تو بہت مشکل سے آپ کو کمانا پڑتا ہے, بلکہ ناممکن ہے کہ آپ 1 کروڑ کما لیں. مگر اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ہے تو آپ اس 1 کروڑ سے کچھ اب آج کے دور میں کچھ چیز بھی نہیں لے سکتے. ایک اچھی گاڑی جو ہے وہ 1 کروڑ روپے کی آتی ہے. تو ایک یہ صورتحال ہے کہ پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا, آمدن کے وسائل کم ہو گئے اور اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں.
جو لینڈ آپ کو پہلے 10 لاکھ کی ملتی تھی آج وہ 50 لاکھ کی ہے. ٹھیک ہے, 50 لاکھ آپ نے سب سے پہلے اس کو وہ, پھر اس کے بعد اس کے ڈیولپمنٹ, پھر اس کے بعد ٹیکسز, پھر اس کے بعد آپ کے جو دیگر محکمے ہیں وہ آپ کو تنگ کرنے آتے ہیں, پھر ایک ہمارے ہاں جو انویلپ سسٹم ہے وہ آپ کو چلانا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑا مشکل ہو گیا, مگر اس کے باوجود بھی لوگ کام کریں. پاکستان جو ہے نا وہ کاروبار کے لیے آسمان بڑا بہترین ملک ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں کے لوگ, یہاں کی جو مٹی ہے کہ ہمارے پاس 4 موسم ہے, یہاں کی جو زراعت سب سے بڑی چیز ہے, مگر آپ کو ایک ماحول دینا پڑے گا. اگر دبئی جیسا ملک جو ہے ریگستان میں ترقی کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں وہاں کیا ہے ریت کے علاوہ. مگر وہاں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے جو ملک جو ہے وہ بعد میں آئے, انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہاں پر انصاف ہے نا, ٹھیک ہے, اور حکومت انصاف کرتی ہے. آج بھی انڈیا کے جو وزیر ہیں, جو مشیر ہیں, وہ آج بھی ایمبیسیڈر گاڑی کے اندر سفر کرتے ہیں. ہمارا تو ایک ڈی سی نہیں, وہ جو ہے وہ پروٹوکول سے باہر نکلتا. آپ نے کبھی ڈی سی کمشنر کا پروٹوکول دیکھیں تو آپ وہ کہتے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے کہ یہ کون سے, مگر وہ مغلیہ جو ہے وہ اسی اس میں رہتے ہیں. ہم یہاں آئے دن دیکھتے نہیں ہیں, مجھے بتائیں. ڈی سی کمشنر کے گھر 300 کنال پر مشتمل ہے, شہر کے وسط کے اندر. لاہور کا گورنر ہاؤس کتنی بڑی جگہ پر وہ ہے. یہ پروٹوکول سسٹم ہے کہ ایک غریب آدمی جس کے لیے وہ ڈی سی ہے, جس کا وہ ملازم, جس کی سیلری سے اس کو, جس کی آمدن سے اس کو سیلری ملتی ہے, وہ سائیکل پر جاتا ہے, اور جو تنخواہ ملتی ہے وہ فارچونر پہ ہے. تو یہ ایک کلچر جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا. اس کو اپنے اخراجات کو کم کرنے ہوں گے. کاروباری طبقے کو, عام آدمی کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ یہ آپ کی حکومت ہے, یہ آپ کی ریاست ہے, یہ جو ملک آپ کا ہے اور یہ ہم آپ کے لیے کام کریں. جب یہ ایک عام آدمی کو یقین ہوگا کہ اس کے دفاتر کے اندر اس کے کام ہو گئے, رشوت کا جو کلچر ہے وہ کم ہوگا, تو اس کا یقین بھی بڑھے گا. یہ ہمارے لیے کہنا بہت آسان ہوتا ہے, ہم ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں, آئے دن ہماری یہ بات ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ تو چاہتے ہیں پر ہم کرپشن کرنا بھی چاہتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ دونوں چیزیں کبھی ایٹ اے ٹائم چل نہیں سکتی کہ ہم ایک طرف نعرے لگائیں جی ہم نے اپنا ملک جو ہے وہ کرپشن سے جو ہے وہ پاک کرنا ہے, لیکن ہم دوسری طرف چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پیسے کس طرح حاصل کرنے ہیں. تو یہ چیزیں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. میرا خیال میں لوگ جتنا عادی ہو چکے ہیں, اور جہاں پر جتنے لوگ ہمارے سیاست سے ریلیٹڈ, اور پھر جو آگے ہم ہمارے بیوروکریٹس دیکھتے ہیں, تو ماشاءاللہ سے سارا وہ کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. تو اس سسٹم کو بہتر کرنے میں پتہ نہیں شاید کئی سال لگ جائیں, یا شاید ہم اس چیزوں میں آگے پتہ نہیں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے. ہمارے آنے والی پاکستان جو ہے ہمارے آنے والی نسلیں اور کیا دیکھیں گی. تو یہ چیزیں بڑی آج کے دور میں ہمارے پاکستان کو عظیم ملک بننا ہے, اور پاکستان کو قیامت تک رہنا ہے, اور پاکستان نے بہتر بھی ہونا ہے, اور دنیا کی جو اولین صف ہے اس میں کھڑا ہونا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم نہ دیکھ سکیں گے, ہمارے بعد آنے والے دیکھیں گے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کوئی اور قوم آباد کر دے, مگر پاکستان کو عظیم ملک کی بات میں بتاتی ہوں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں, جب ہم اب کے وہ حالات دیکھ رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی, یا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ٹائم بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو ہم اب اگر ہم یہ والا ٹائم دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں, تو ہم اب آگے کے دیکھتے ہیں کہ یار جو ہمارے بچے آئیں گے, ہماری نسلیں آئیں گی, وہ کیا دیکھیں گی, کیا وہ اس سے بہتر دیکھ پائیں گی یا اس سے بدترین حالات ہوں گے. تو یہ چیزیں بڑی آج کل ہمارے, اب تو گھروں میں چھوٹے کہتے ہیں آپ کے جو بچپن ہم نے انجوائے کیا, آج کل کے ہمارے بچے وہ بچپن انجوائے کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. وہ چیزیں بالکل آپ ہر بندہ جو ہے وہ اس ٹائم افراتفری والا سما ہے, کوئی سیکیور نہیں ہے, بچے آپ کے سیکیور نہیں ہیں. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. ایسا ہے کہ زریز کے نہیں مجھے لگتا ہے زریز شرما رہے ہیں بہت زیادہ بات کرتے ہوئے. اچھا, استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں جنید, کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں اور یہ پارٹی بڑی متحرک نظر آ رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آسما بالکل, استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس وقت ایک دفعہ پھر متحرک ہوئی ہے. جہانگیر خان ترین اور علیم خان دو ایسے نام ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے جو کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اپنا شیئر لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے بھی جو پنجاب حکومت تھی وہ جہانگیر ترین نے ہی جو ہے وہ تحریک انصاف کو بنا کر دی تھی. مجھے ہنسی آ گئی. اس دن ایک بڑی مزیدار بات چل رہی تھی کہ جی وہ جب بھی آتے ہیں نا تو جہاز بھر کے لے جاتے ہیں. ابھی انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہے تو وہ بہت سارا جہاز بھر کے لے آئے. تو ایسے ہی ہے, تو ان کا جہاز چلتا ہے, جہاز چلتا رہتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کی ایک کوالٹی ہے کہ رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں, اور ان کی ایک خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو اپنی پارٹی کا سٹارٹ جنوبی پنجاب سے لینا چاہیے تھا.
یہاں کے اگر وہ 40-45 اراکین اسمبلی بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے تو یہ بڑی ان کے لیے اچیومنٹ تھی کہ جہانگیر ترین کو ساؤتھ پنجاب پہ کام کرنا چاہیے تھا اور علیم خان کو اپر پنجاب پر کام کرنا چاہیے تھا. مگر ایک جو چیز ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو والد وہ ان کے جو بھائی کا جو انتقال ہوا اس کے بعد ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کو کچھ ٹائم کے لیے ایک بریک لینی پڑی. ظاہر ہے وہ ایک بھائی تھا اور بڑے ہی میں نے ان سے تعزیت کے لیے بھی گیا تو جب میں دیکھا جہانگیر ترین صاحب واقعی جو ایک بڑے ہی غم کے اندر تھے اور ان کی بڑی اپنی بھی طبیعت اس موقع پر بڑی خراب ہو. ظاہر ہے بھائی کی ایک جدائی کی وجہ سے اور ایک سڈن ڈیتھ کی وجہ سے. تو اب ایک دفعہ پھر جہانگیر ترین صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں, علیم خان صاحب بھی ان کے ساتھ ایکٹیو ہیں. تو اب ایک دفعہ پھر جو بڑے نامور شخصیات ہیں جو جیتنے والے جن کو کینڈیڈیٹس کہا جاتا ہے کہ ان کی شمولیت کا سلسلہ دوبارہ سے استحکام پاکستان پارٹی میں شروع ہوا ہے. بلا شبہ ملتان سے بھی کوئی بڑا نام جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ شامل ہونے کا جس نے اعلان نہیں کیا, مگر اس کے باوجود بھی تمام ملتان سے جو لوگ ملاقات بھی تھے, عشائیے بھی ہو رہے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا. ملاقاتیں ان کی ویسے جاری مگر آنے والے دنوں میں سرپرائز ملتان کے حوالے سے بھی ہوں گے کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ جے کے ٹی وہ کہتے ہیں آئے دن ہم سرپرائز کے لیے تیار ہوتے ہیں. ویسے اب تو جب صبح آنکھ کھلتی ہے نا تو سب سے پہلے سوچ یہی آتی ہے کہ آپ آج کون سا سرپرائز ملنے والا ہے. سب سے پہلے موبائل چیک کیا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ اب کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. اچھا زرید, ایک اچھا کاروبار کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت اچھی خاصی جو ہے اماؤنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, آپ کے پاس اچھا پیسہ ہوگا تبھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں؟ ایک کاروبار کرنے کے لیے ایک اچھی سوچ کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے آپ آگے چل سکتے ہیں. پیسوں سے کاروبار نہیں ہوا کرتا, کاروبار ایک سوچ سے ہوا کرتا ہے. آج کل تو ہمارے یہاں کے پیسے کو سلام ہے, بندے کی تو شاید وہ ویلیو بھی نہیں رہے گی. پیسوں کو ضرور سلام ہے لیکن پیسوں سے کمٹمنٹس وغیرہ مارکیٹ میں اعتماد ہونا چاہیے. اچھا اتنے فراڈ چل رہے ہیں, اتنے لوگ جس طرح آن لائن بزنس آیا تو اتنے لوگوں نے فراڈ کیا اور ابھی تک چل رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی بڑا پاکستان کو جو ہے نا بڑا متاثر ہوا ہے. بہت شکریہ زریز آپ کا. کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ جی, اپنا خیال رکھیے گا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ملک کے اگر حالات اگر ایسے ہیں تو کل انشاءاللہ بہتر ہوں گے حالات, اور یہ جو مہنگائی ہے پوری دنیا کا ایک مسئلہ ہے اور انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. بس مہنگائی کے خلاف لڑیں. بہت شکریہ. جنید, آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ آپ تو روزانہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تو بہت کچھ کہتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. پاکستان انشاءاللہ جو ہے وہ ایک دن دنیا کی اقوام کے اندر ایک بہترین ملک ہوگا, اور انشاءاللہ قوموں پر برا وقت آتا رہتا ہے مگر ہم پر تھوڑا سا زیادہ آگے ہے, تو مگر مثبت رہنا چاہیے. انشاءاللہ بہتری ہوگی, انتخابات ہوں گے, نئی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ چیزیں جو بہتر ہوں گی انشاءاللہ. جی, اس کے ساتھ ہی آپ دونوں گیسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین, ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, آج کے بھاؤ. شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی, شہر اولیاء کی سبزی اور پھلوں کی مارکیٹ میں آج کے تازہ بھاؤ کی بات کریں تو میں اس وقت ملتان کینٹ کی سبزی اور پھلوں کی مارکیٹ میں موجود ہوں. یہاں پہ آج کے جو تازہ بھاؤ ہیں اس میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے. پھلوں کی قیمتیں تو وہیں برقرار ہیں, جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں رد و بدل دیکھا گیا ہے, جس میں سب سے پہلے بات کریں ٹماٹر 40 روپے کم ہوا ہے, 160 سے کم ہو کر 120 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا ہے. ٹنڈا موسمی سبزی ہے 200 سے بڑھ کر 240 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی ہے. اس کے ساتھ مٹر 480 روپے فی کلو کی سطح تک پہنچ گیا ہے. دیگر سبزیوں کی بات کریں جس میں ادرک 1000 میں, لہسن 320 روپے فی کلو پر برقرار ہیں. لیمو کم سے کم 140 اور زیادہ سے زیادہ 240 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں. اسی طرح موسمی سبزیوں میں بھنڈی اور اروی 120 روپے فی کلو میں. اس کے ساتھ آلو جو ہے وہ 100 روپے فی کلو کے حساب سے, اس کے ساتھ پیاز جو ہے وہ 60 روپے فی کلو کے حساب سے عام مارکیٹ میں دستیاب ہیں. شملہ مرچ 160 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے. بات کریں اسی طرح پھلوں کی, افغانستان سندر خانی انگور 400 روپے فی کلو میں. انار جو ہے مختلف اقسام کے والے سے 320 سے 400 روپے فی کلو کے حساب سے. اسی طرح سیب کوالٹی کے حساب سے 120 سے 160 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہے ہیں. کیلے بھی 100 سے لے کر 160 روپے فی درجن تک فروخت ہو رہے ہیں, اور اسی طرح میٹھا 80 سے 100 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے. اوورال اگر بات کی جائے پھل جو ہیں وہ ابھی بھی بہت زیادہ مہنگی ہیں. عام شہری پھلوں کے ذائقے سے محروم نظر آتا ہے.
सब्जियों में जो गैर मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, जबकि मौसमी सब्जियों की कीमतों में फिर भी कुछ कमी है। तो शहरी जो हैं वो अभी भी सब्जी और फलों की मार्केट में जो महंगाई का जिन एक अरसे से बरकरार है उससे परेशान नजर आते हैं और हुकूमत से, ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा करते नजर आते हैं कि सब्जी और फल बुनियादी ज़रूरत है हर शहरी की। इस हवाले से प्राइस जो कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको एक्टिव किया जाए, तो ताकि वो मार्केट में, मंडी में और आम रेडियों पर जो है वो कीमतों के हवाले से चेक एंड बैलेंस रखें और एक आम शहरी को जो हकीकी कीमतें हैं वो मिलती रहें और रिलीफ मिलता रहे। जी शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ अभी गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और अदब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक भी रखते हैं, कॉलम निगार हैं, रेडियो पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं अली नकवी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू आसमा। अली को हमने बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे काबू किए कि आओ तुम्हें मेरे शो में आना है। नहीं ऐसे ही है ना? मेरे लिए तो बाकायदा एजाज की बात है, एक तो रूही पे आना, दूसरा आपके साथ बैठना और इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन का हिस्सा बनना। इट्स ऑल ग्रेट। अच्छा अली, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत अरसे से रेडियो पाकिस्तान के साथ भी मुंसलिक रहे हैं, फिर कॉलम निगार भी, अदब के साथ भी फिर आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं ना, कैसी रही है जर्नी? कभी सोच के तो नहीं शुरू की थी, लेकिन ये कि शौक ज़रूर था हमेशा से मीडिया पे काम करने का, बोलने का, और फिर जब बोल के थोड़ा सा समझ आया कि क्या नहीं बोलना होता, तो फिर वो उसको ट्रांसफॉर्म किया एक और तरफ, उसको फिर लिखने की तरफ ज़्यादा किया। रेडियो पाकिस्तान के साथ तो मैंने बहुत थोड़ा काम किया, लेकिन मैंने मुख्तलिफ FM रेडियो चैनल्स के साथ सन 2004 से व्हेन वी वर किड्स तो मुझे याद है कि आई वॉज इन सेकेंड ईयर और तो मैंने जो है कोई FM प्राइवेट FM चैनल जो है उसको ज्वाइन किया था। तो फिर उस्तादों ने ये बताया कि बकवास करने से ज़्यादा जो अहम काम है वो लिखना है। अगर कोई आप अपना एक्सप्रेशन का जो आला तरीन जरिया है, जो आला तरीन इजहार है, वो लिखाई है, तो बस फिर उस तरफ थोड़ा सा चल पड़े, लिखने की तरफ चल पड़े। तो लिखने का अमल अभी भी जारी है? लिखने का अमल तो नहीं रुक सकता। अब जाहिर है कि वो कहते हैं कि छुटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। वो जब एक दफा वो ये मुंह को लग जाए ना, जैसे कहते हैं ना खून मुंह को लग जाना, तो ये भी एक तरह की एडिक्शन होती है, एक तरह का नशा होता है। फिर जब आप कोई नई सूरत हाल देखते हैं, जब आप कोई नया वाकया देखते हैं, आप कोई नई किताब पढ़ते हैं, आप कोई नई चीज जानते हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि आप अपने बहुत सारे लोगों से उसको शेयर करें। तो वो सिलसिला तो अब मुझे नहीं लगता कि वो अब रुक सकेगा। सही। अच्छा, अभी आप क्या देखते हैं? अभी लोगों का क्योंकि रुझान जो है वो लिखने की तरफ भी बड़ा कम हो गया, पढ़ने की तरफ भी बड़ा कम हो गया। लोग आए दिन हम इस पे बात भी करते हैं कि अदब से अब दूरी बढ़ती है। अदब खत्म तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, आपका एक मैं समझती हूँ जिंदगी का हिस्सा लाजमी उसके साथ जुड़ा रहता है, लेकिन लोग दूर होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्या कहना चाहिए? क्या मतलब क्या रीजन देखते हैं? मैं इसमें ना थोड़ी सी एक बात ये करता हूँ कि हम असल में ये समझते हैं कि किताबें बिकनी कम हो गई हैं, हम ये समझते हैं कि किताबें छपनी कम हो गई हैं, तो हमें ऐसा लगता है जैसे लोग अदब से दूर। लेकिन अगर आप उसकी एक नई शक्ल देखें, जैसे हमारे मीडिया ने भी एक नई शक्ल ली, वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे मैं आपको आसमा बताऊं कि एक ऑनलाइन अखबार की अगर हम बात करें, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, नाम हम नहीं लेते, अच्छी बात, लेकिन ये कि अगर आप उसकी बात करें तो सिर्फ और सिर्फ उस एक अखबार ने पिछले 5 सालों में तकरीबन नए 1100 लिखने वाले पैदा किए। अब वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, उनमें कुछ बहुत अच्छे भी हैं, उनमें कुछ वो भी हैं कि जिनका मुकाबला आप असातिज़ा से कर सकते हैं। लेकिन यह है कि उसकी चूंकि मीडियम चूंकि बदल गया है और हम हमारे अभी अदब को जांचने के और उसको ये तय करने के कि कितने लोग कोई किताब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, उसके पैमाने वही पुराने हैं कि किताबें नहीं बिकती हैं, किताबें छपती नहीं हैं, पब्लिशिंग हाउस बंद हो रहे हैं। इससे हमें ये लगता है कि अदब जो है वो कहीं दबता जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल ये है कि वो ना सिर्फ ये है कि वो अपना मीडियम तब्दील कर रहा है, बल्कि वो अपनी शक्ल भी तब्दील कर रहा है। उसमें नए आइडियाज पे बात हो रही है। अब मिसाल के तौर पे ब्लूटूथ पे भी लोग नज़्म कह रहे हैं, लोग इंटरनेट पे नज़में कह रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है। अब तो मतलब आप कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दुनिया जा रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा जाती ख्याल तो नहीं है, लेकिन ये है कि बहरहाल जो चीज कम हुई है वो अटेंशन स्पैन है। वो लोग के जो पहले पूरी किताब पढ़ लेते थे
اب ان کے لیے کالم پڑھنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہ جو اٹینشن سپین ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ سے جیسے وہ 2020 پہ آیا ہے اسی طرح سے وہ اٹینشن سپین جو ہے نا وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. 1 منٹ جرنلزم مثال کے طور پہ 1 منٹ میں آپ نے خبر پوری سنانی ہے, تو آپ اس میں ظاہر ہے کہ اس کے تھوڑے پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا, ابھی کیونکہ ہم لوگ ادب کی بات کریں, لٹریری فیسٹیول کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے نا سب لوگوں کو ساتھ جوڑے رکھتے ہیں. تو ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں, ملتان جو ہے یہاں پہ جنوبی پنجاب میں اس طریقے سے چیزیں نہیں ہوتی, اس طریقے سے فیسٹیولز نہیں ہوتے. یہاں پہ اگر ہم بات کر لیں گے جس طرح تھیٹرز کا ہم دیکھتے تھے, اسٹوڈنٹس کا جو ہے بڑا رجحان ہوتا تھا آپ کے, اب وہ چیزیں بڑی دور ہوتی جا رہی ہیں. لوگ شاید اس طریقے سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ پھر اٹینشن سپین کے ایشوز ہیں. فون نے ایک جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس نے لوگوں کو گھر بٹھایا ہے. مثال کے طور پہ اب آپ نے اگر کوئی شاپنگ بھی کرنی ہے تو آپ گھر بیٹھے آن لائن کریں گے, مشکل باہر نکلیں گے. آپ نے اگر کوئی چیز آرڈر کرنی ہے تو آپ گھر بیٹھے کریں گے. تو اس کی وجہ سے ایک جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی تھی وہ کم ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بعد اب جس طرح سے پہلے ایونٹس ہوا کرتے تھے اب اس میں بھی ایک واضح کمی دیکھی, اور کووڈ کے بعد دنیا نے رابطے کی ایک نئی شکل دیکھی ہے. کووڈ نے جس طرح سے لوگوں کو گھر بٹھایا, ورک فرام ہوم کا کانسیپٹ آیا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد دنیا نے ایک نئی چیز یہ دیکھی کہ یار یہ تو گھر بیٹھ کے بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. اور پھر جو کمپنیز تھیں اور جو پروڈکٹ میکرز تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ یہ اتنے بڑے بڑے مالز اور سٹورز کھولنے کی بجائے ایک گو ڈاؤن کھولا جائے اور آن لائن اپلیکیشن کے تھرو آرڈرز لے کے اپنا مال بیچا جائے. تو اس نے بہرحال ان جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تھیں, جو ایونٹس تھے, جو کانسرٹس تھے, جو لٹریری فیسٹیولز تھے, ان کو ایک بہت نقصان تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال وہاں سے ایک آڈینس لوز ضرور ہوئی ہے. لیکن جو حالیہ ویو ہے کم از کم پاکستان میں وہ بہت خوش آئند ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ساہیوال جیسے شہروں میں, مطلب جن کو ہم چھوٹا شہر, حالانکہ ساہیوال کمال شہر ہے, جن کو ہم چھوٹا شہر سمجھتے ہیں, پاک پتن میں, ساہیوال میں, اسی طرح سے ڈی جی خان میں, اسی طرح سے جام شورو میں, حیدرآباد میں, چھوٹے شہروں میں لٹریری فیسٹیول شروع ہو گئے. پہلے صرف کراچی, لاہور, اسلام آباد ہوتے تھے. ہم نے بھی 5 سال پہلے یہاں شروع کیا. لیکن یہ کہ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے سال سے پاک پتن میں کانفرنس ہو رہی ہے, ساہیوال میں کانفرنس ہو رہی ہے, ڈی جی خان میں کانفرنس ہو رہی ہے. ابھی ہمارے کچھ دوست ہیں وہ مل کے جو ملتان کے ارد گرد چھوٹے شہر ہیں, کوٹدو ہے, لودھرا ہے اور اس قسم کے جو شہر ہیں, یہاں پہ جا کے لٹریری میلے کرنے کا سوچ رہے ہیں. صحیح. تو یہ بہت کمال بات ہے میرے حساب میں. ہم لوگ یہاں پہ آپ جانتی ہیں آپ کی مشاورت ہر سال ہی ہمیں حاصل رہتی ہے. آپ کے ایم ایل ایف جو ہے, ملتان لٹریری فیسٹیول جو ہے, یا کراچی لٹریری فیسٹیول جو ہے, یا لاہور لٹریری فیسٹیول جو ہے, میرے حساب میں یہ جو چھوٹے علاقوں میں کام ہو رہا ہے یہ زیادہ جینون ہے. اس میں وہ را میٹیریل, وہ را لوگ کے جو میڈیا کے سامنے نہیں آ پاتے ہیں, جن کا کام بڑے اخباروں میں نہیں چھپتا ہے, وہ لوگ سامنے آتے ہیں. اور وہ اتنا فریش تھاٹ ہے, وہ اتنی نئی بات ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا پہ ہمیں نارملی سننے کو نہیں ملتی. وہاں تو ظاہر ہے کہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ایک کنٹرولڈ بات آپ نے کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جب آپ اس طرح سے جاتے ہیں مطلب چھوٹے شہروں کی طرف, تو بہت امیزنگ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. بہت سارا را ٹیلنٹ ہے کہ جو ابھی ایکسپلور ہونے کا باقی ہے. اچھا, کیونکہ ہمارے ہاں اس طریقے سے قدر نہیں نا کی جاتی چیزوں کی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا ٹیلنٹ بھی ہوگا, کچھ کرنے کی آپ کو چاہ بھی ہوگی, تو ہمارے ہاں تو وہ چیز آپ سے کھینچ لی جاتی ہے. آپ سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے, جس طرح آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کنٹرول کی جاتی ہیں, تو لوگ اس سے بھی بڑا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ سے لکھنے کی, جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کی آزادی بھی آپ سے چھین لی جائے اور وہ کنٹرول کر لی جائے, تو اس میں بھی لوگوں کا پھر سب سے بنیادی ظلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بچے کو سوال پوچھنے پہ انکریج نہیں کرتا ہے. ہمارے یہاں اس اسٹوڈنٹ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے جو سوال زیادہ پوچھتا ہے. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بچے کا, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بچوں کا قد کم کر رہا ہے, وہ ان کو بونا بنا رہا ہے. ہم کارپوریٹ بونے پیدا کر رہے ہیں. میں اکثر یہ اپنی دوستوں میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ
ہمارا جو 1980 تک کا جو تعلیمی نظام تھا اس کو اگر آپ دیکھیں نا، میں ایک زمانے میں 60s کی اور 70s کی جو ہے ایجوکیشن پالیسی پڑھ رہا تھا، وہ آج کے نظام سے کیسے بہتر ہے. آپ نے بہت کبھی دیکھا ہوگا اندرون محلوں میں جو پرانے محلے ہیں ان میں کچھ گھروں کے باہر نیم پلیٹس لگی ہوتی ہیں، محمد بشیر آگے لکھا ہوتا ہے ایم اے یا بی اے. اگر آپ ایسے ہی پہلے گھروں میں ہے نا لکھا جاتا تھا، ابھی تو نہیں. ہاں اچھا، وہ کیا تھا؟ وہ جو ایم اے تھا چاہے وہ جس مرضی سبجیکٹ میں تھا، لیکن اس میں کم از کم 25 سے 27 بنیادی مضامین پڑھائے جاتے تھے. فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، تھوڑی بہت سائیکالوجی پڑھائی جاتی تھی، لٹریچر پڑھایا جاتا تھا، سیوکس. اب مثال کے طور پہ آسمہ، میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میں یہ بات ضرور کروں گا جا کے کہ ہارن دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے جو گاڑی آ رہی ہے، کیونکہ میں لیٹ تھا اور آپ کا غصہ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، تو میں تھوڑا سا جلدی میں بھی تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہارن دینے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یار مجھے راستہ دے دو تاکہ میں چلے جاؤں. وہ ہمارے ہاں ہارن دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہن میں راستہ تینوں نہیں دینا، اور اب میرا تیرے سے مقابلہ ہے، اب مجھے تو پکڑ کے دکھا. یہ حقیقت ہے ویسے، آپ کسی کو ہارن ہے. اچھا، یہ بات کہ سڑک پہ چلنا کیسے ہے، ہارن کا مطلب کیا ہے، اشارے کا مطلب کیا ہے، پیچھے سے اگر کوئی ڈپر دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ باتیں اسکول نے بتانی تھیں. یہ باتیں، اس کے لیے پورا سبجیکٹ ہوا کرتا تھا جس کو ہم سیوکس کہا کرتے تھے. ان سبجیکٹس، سیوکس کو، بی اے کی لیول کی اکنامکس کو، ایجوکیشن کو، ان تمام مضامین کو تقریباً گالی بنا دیا گیا کہ ایک عام شہری، اس کے حقوق کیا ہیں، وہ اس کو اگر کوئی کسی ناکے پہ پولیس روکتی ہے تو کیا پولیس روک سکتی ہے، کن صورتوں میں روک سکتی ہے، کیوں روک سکتی ہے، کون سے وہ کاغذات ہیں کہ وہ جو دکھانے کا پابند ہے. یہ باتیں ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں معلوم، اور یہ کام تعلیمی نظام کا تھا جو اس نے نہیں کیا. ہمارے ہاں جو اسپیشلائزڈ ایجوکیشن ہے، یہ جو بی بی اے ہے، یہ جو بی بی آئی ٹی ہے، یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ اچھی چیزیں ہوں گی، یہ پروفیشنل میں آپ کو ایکسل کراتی ہوں گی، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن جو بنیادی ایتھکس تھے وہ سکھانے تھے، وہ بھول گئے. وہ آپ نے منہا کیے باقاعدہ تاکہ سوسائٹی کا قد چھوٹا ہو. ایک مہذب آدمی کہ جس کو یہ پتا ہے کہ اگر پیچھے سے کوئی ہارن دے رہا ہے تو مجھے راستہ دے دینا، مہذب آدمی جو ہے وہ ایک فائدے مند آدمی ہوتا ہے. اور جو بونا ہوتا ہے، جس کا قد چھوٹا کیا گیا ہوتا ہے، وہ معاشرے کے لیے فائدے مند نہیں ہوتا. وہ معاشرے کی ان تمام باتوں کو، وہ معاشرے کے طاقتور طبقوں کی ان تمام باتوں کو ویسے مانتا ہے جیسے وہ چاہتے ہیں، نہ کہ ویسے کہ جو اس کے حقوق ہیں. خیر، بہرحال یہ ایک وہ ایسی گفتگو ہے جس میں ہم بات کریں تو بہت چیزیں آگے چلی جائیں گی، یا شاید ہمیں اس کی اجازت بھی نہیں مل پائے گی. لیکن اچھا، ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو آپ کالمز لکھتے ہیں تو کیسا رسپانس آتا ہے، کس طرح کے کالمز ہیں؟ دیکھیے، ایک بات تو اب ہر وہ آدمی سوچ لے کہ جو سوشل میڈیا پہ آیا ہے اور وہ سوشل ایشوز پہ یا کسی بھی پولیٹیکل ایشو پہ یا کسی بھی ایسے ایشو پہ کہ جس پہ عام لوگ بات نہیں کرتے، اگر اس پہ بات کر رہا ہے تو وہ تیار رہ کے اس کو بغیر، ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کو بغیر پڑھے، بغیر سنے، بغیر سمجھے اس کو گالیاں دیں گے. کیونکہ ہماری رائے جو بن جاتی ہے ہم اس کو آسانی سے تبدیل نہیں کر پاتے ہیں، یہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے. تو رسپانس کی اگر آپ بات کریں تو بہت سارے لوگ بہت تعریف کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مور پاور ٹو یو، مور پاور ٹو یور پین، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا کالم تم نے چرایا ہے، یہ فلاں کا کالم تم نے چرایا. تو میں تو علمی کوئی چیز اگر کوئی کسی اور کی کہی ہوئی ہے اور میں اس کو کوئی اور کہہ رہا ہے یا لکھ رہا ہے تو میں اس کو چوری نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کو ایک یاد دہانی سمجھتا ہوں پبلک کے لیے، عوام کے لیے، کہ ایک بات اگر اچھی بات کسی نے کبھی کی تھی تو اگر وہ ایک دفعہ دوبارہ کر دی جائے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہوتی. اگر اس کو اس کے منسوخ کر دیا جائے تو. اچھا، ہوسٹنگ بھی کرتا ہے، خیر میرے ساتھ تو کافی سارے آپ شوز بھی کر چکے ہیں، اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ کے ساتھ کرنے کا تو خیر یہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے بزرگوں سے لیکن یہ کہ اٹ از آلویز ٹو بی گریٹ آن دا اسٹیج. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر اسٹیج پہ کھڑے ہیں، آپ اف یو آر اے ہوسٹ آف سم ایونٹ، سم سیرمنی، اور نیچے ملک کا پرائم منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے،
تو وہ پرائم منسٹر آپ کے قابو میں ہے، کیونکہ مائک آپ کے پاس ہے. ایسے ہی ہے. اگر آپ اسٹیج سے ان پرائم منسٹر صاحب کو جو مرضی کہیں تو کم از کم اس ایونٹ میں وہ پرائم منسٹر صاحب کو کرنا پڑے گا. بعد میں آپ کے ساتھ جو مرضی ہو. لیکن یہ کہ وہ ماسٹر آف دا سرمنی کیوں کہا جاتا ہے ہوسٹ کو؟ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے ہی از دا ماسٹر. تو وہ جو ایک فیلنگ ہے نا بینگ ماسٹر کہ میں جو کہوں گا یہ پبلک تو سنے گی، وہ میرے خیال میں دنیا میں سب سے بڑا نشہ ہے. اس سے بڑا نشہ میں نے تو آج تک انجوائے نہیں کیا کہ نیچے 1 1.5 2 ہزار لوگ، اور مطلب ایسا بھی ہوا کہ 1 2 5 7 دفعہ کہ 15 ہزار لوگ، اور آپ ان کو ایک بات کہیں اور وہ آپ کو آگے سے رسپونڈ کریں اور آپ کی بات پہ رسپانس آئے، تو بہت زبردست فیلنگ ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے لائف کو جیسے آپ اسٹڈیز کر رہے تھے تب آپ نے کچھ اور آپ کے پلانز ہوں گے، سوچا ہوگا اگر کچھ اور کروں گا، پھر آپ لکھنے کی طرف آ گئے. کیا ویسے پلانز کیا تھے؟ کیا سوچا ہوا تھا؟ کیا کرنا تھا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے رائٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے یار؟ رائٹر تو خیر مجھے نہیں اچھا لگتا اپنے آپ کو رائٹر کہنا. رائٹر بہت بڑی چیز ہوتا ہے، بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے. پلان تو پتہ نہیں کیا تھے. پلان میں تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی، کیونکہ ماسٹرز جب کر رہے تھے انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو اس وقت ریڈیو میں نے شروع کر دیا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی BBC جائیں گے، کوئی CNN جا کے جوائن کریں گے. خواب تو اس طرح کے تھے. اچھا. لیکن ظاہر ہے کہ خواب ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں. ہاں سم ٹائم. اور آج یہ وقت ہے کہ میں آپ کے شو میں آنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن یہ شاید اس وقت بھی ہوتا، اگر میں BBC پہ ہوتا تب بھی ہوتا. ہاں اچھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے لائف آپ نے جو سوچا ہوا ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے کہ آپ بالکل آپ کے ساتھ ویسا ہی ہو اور آپ کی چیزیں بھی آپ کو اسی طریقے سے میسر ہو جائیں. لیکن ظاہر سی بات ہے سم ٹائم کچھ اللہ کی مصلحت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں آپ اور طرف چلے جاتے ہیں جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، آپ نے پلان بھی نہیں کیا ہوا ہوتا. تو وہ چیزیں بڑی پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یار اچھا شاید کاش ایسا، کاش کا لفظ بھی کبھی منہ میں آیا کہ ہر روز آتا ہے. ہر روز آتا ہے. میرے خیال میں زندگی سے اگر کاش ختم ہو جائے نا تو زندگی سے اسٹرگل بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ بات بھی ہے ویسے انسان if there is nothing to achieve، مطلب آپ کے پاس اگر کوئی چیز نہیں بچی ہے کہ جو آپ نے اچیو کرنی ہے، پھر تو میرے خیال میں لائف بہت بورنگ ہے. میرے خیال میں بہت زیادہ آپ مثال کے طور پہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں، بے پناہ امیر لوگ جو ہیں، چونکہ میرا تعلق ایک ایسی فیملی سے جس میں کافی سارے ماہرین نفسیات ہیں، تو ہم تو ایسی کہانیاں بہت سنتے ہیں کہ بہت زیادہ اچیو کر جانا انسان کو اداس کر دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کے پاس دنیا کی بہترین کار ہو، آپ کا گھر دنیا کے لیوش ترین گھروں میں سے ایک گھر ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی آپ خواہش کرتے ہو اور وہ حاضر نہ ہو جاتی ہو. میرا تو نہیں خیال کہ یہ کوئی بہت ایکسائٹنگ آئیڈیا ہے. اسٹرگل کرنا، تھوڑا سا مل جانا، کبھی کچھ رہ جانا، پھر اس رہے ہوئے کے لیے مزید اسٹرگل کرنا. سکھاتا بھی تو بالکل ایسے ہی بہت ساری چیزیں آپ کو آسانی سے مل جائیں تو ان کا وہ چارم اور وہ چیزیں نہیں آپ کو. مزید بھی علی سے بات چیت ہماری جو ہے وہ جاری رہے گی. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا علی، جس طرح ہم ابھی بریک میں بھی بات کر رہے ہیں، آپ کے ویسے ٹیچر کے حوالے سے پہلے جانتے ہیں نا، کون سے ایسے ٹیچر ہیں جن سے آپ بڑے متاثر؟ بہت سارے. میں ایک بات میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے گھر میں اور اپنے تعلیمی اداروں میں مینٹورز ملے. گھر میں بھی مینٹورز ملے اور ایجوکیشنز میں بھی. لیکن مطلب اگر میں سب سے پہلا نام لوں تو مطلب خالد سعید صاحب سے بڑا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں اس بات پہ بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے ایک ریئل اسکالر کو، وہ ٹیچر بھی تھے، پروفیسر بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن ایک ریئل اسکالر کو زندگی میں ایکسپیرینس کیا. ایک ریئل اسکالر کیا ہوتا ہے، وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، وہ اپنے سے نیچے سے لوگوں سے بات کیسے کرتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مینٹور اور ٹیچر یہ ہے کہ جو آپ کو یہ سکھائے کہ جو تم سے کسی بھی سطح پہ کم ہے، جو تم سے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے، اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے. اچھا، ہم آج کل رویوں کی بات کرتے ہیں، رویے تلخ ہو گئے ہیں، لوگوں میں حسد بہت زیادہ آ چکا ہوا ہے، لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے، منافقت
بہت بہت زیادہ، مطلب آپ ایک فیس نہیں، کئی ماسک آپ انہوں نے چڑھائے ہوئے، اور آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح چلے گا. مطلب اب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں نے بھی ہمیں بڑا متاثر کیا ہے. مطلب ہم اب رویوں کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنا رویہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں اور اگلا بندہ غلط ہے. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام اسکول کے سکھانے کا تھا. ابھی آپ ایجوکیشن سسٹم سے آپ سیٹسفائی ہیں کہ مطلب ہاں جس طرح بچے ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں، ان کی تربیت صحیح ہو رہی ہے، بچے ہمارے جو ہے وہ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کو کریٹو نہیں بنا رہا. کریٹو کون ہوتا ہے؟ کریٹو وہ ہوتا ہے جو کچھ کریٹ کر سکے. ایک سٹوڈنٹ میں کریٹیوٹی کیا ہو سکتی ہے؟ سٹوڈنٹ میں کریٹیوٹی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ سوال پوچھے. جب اس کو کوئی چیز بتائی جا رہی ہے، ٹیچر کوئی چیز سمجھا رہا ہے، تو بچہ سوال پوچھنے کی اہلیت رکھتا ہو. جو بچہ سوال پوچھنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بچہ کریٹو ہے، اور اسی بچے کے پاس چیزوں کے حل ہوں گے. ہمارا تعلیمی نظام میکسیمم اگر ہم بات کریں تو کارپوریٹ کلرکس پیدا کر رہے ہیں، جن کا کام فائلوں کو چھانتے رہنا اور انہی فائلوں میں گم رہنا ہے. نوکری کا مقصد، تعلیم کا مقصد نوکری کا حصول ہو گیا ہے کہ یہ والا سبجیکٹ پڑھ لیں گے تو اس میں آگے زیادہ اسکوپ ہے. ہاں یہی نوکری مل جائے گی آپ کو ایک اچھی. ہاں آج کل یہ ٹرینڈ میں ہے. مطلب پاکستان میں آپ اگر دیکھیں تو ڈاکٹر بننے کا ٹرینڈ چلتا ہے تو ہر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے. پاکستان میں انجینئرنگ کا ٹرینڈ چلتا تھا تو پاکستان میں ہر کوئی انجینئر بنتا تھا. کمپیوٹر سائنس آئی، دنیا کے ہر سبجیکٹ کو بچوں نے چھوڑ کے کمپیوٹر سائنس. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ آپ میکسیمم جو ہے وہ کارپوریٹ کلرکس پیدا کر رہے ہیں. اس سے زیادہ آپ کچھ بھی نہیں پیدا کر رہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں جو پروفیشنلی بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہیں اپنے پروفیشن سے باہر کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. مثال کے طور پر میں اکثر بات کرتا ہوں کہ سیاسی شعور کی ہمارے یہاں بہت زیادہ بات ہوتی ہے. سیاسی شعور کیسے آئے گا؟ اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جس نے MBA کیا ہوا ہے، یا اس نے مثال کے طور پر اس نے MBBS بھی کیا ہوا ہے، FSC میں وہ تھا، تو اس کو یہ مطلب ایک اگر کوئی میڈیکل میں FSC میں ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں آگے ڈاکٹری اس میں MBBS میں میرا ایڈمیشن ہو جائے. اس بچے کو فرصت ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی اور چیز طرف دھیان دے، کیونکہ اس نے 1000 سے اوپر نمبر لینے ہیں. جب وہ 1000 نمبر لے گا تو اس کے بعد اس کو یہ ٹینشن ہوگی کہ مجھے میڈیکل کالج کے انٹری ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے. اور جب وہ کر لے گا اور اس کے بعد جب وہ میڈیکل سائنسز میں چلا جائے گا تو اس کے بعد پھر سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ہر روز کسی باڈی کو کاٹنا ہے. اب ایسے بچے کے پاس کون سا وہ وقت تھا کہ جب اس نے سیاسی شعور حاصل کیا؟ اس نے کل کا کل سیاسی شعور کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے کل کا کل شعور ٹی وی چینلوں سے، اور جو سوشل میڈیا پہ اس تک پہنچا وہ اس نے اس سے حاصل کیا. اب ہمارے ہاں ایک بڑا شور تھا کہ ایک سیاسی جماعت نے لوگوں کو بہت سیاسی شعور دیا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا، اکثر میں پوچھتا تھا کہ وہ جماعت جب لانچ ہوئی تھی تو اس کا انتخابی نشان کیا تھا، تو وہ ان بچوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہی نا، ہمارے ہاں وہ چیزیں اس طریقے سے ہم کہتے ہیں اویئرنیس ہے، لیکن پلیٹو نے کہا تھا، افلاطون کا ایک قول ہے کہ جو شعور ہے نا وہ صرف ایک ہے، اور وہ سیاسی شعور ہے. اگر آپ سیاسی طور پہ باشعور نہیں ہیں تو آپ باشعور نہیں ہیں. کیوں؟ اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر، آپ نے ہمارے یہاں یہ جملہ سنا ہوگا، مجھے سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہے، میرا سیاست سے مجھے سیاسی گفتگو بہت بری لگتی ہے، مجھے سیاستدان بہت برے لگتے ہیں، سیاست گندا کھیل ہے، گندے لوگوں کا کھیل ہے. لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے کیمرے کے توسط سے کہ سیاست عظیم لوگوں کا کام ہے. افلاطون نے جو انسانی ترقی کے 5 مراحل بتائے ہیں، بور بات ہو سکتی تھی تھوڑی سی، لیکن یہ کہ اس میں پہلا نمبر ہے گھر کا، کہ کامیاب انسان کون ہے کہ جو اپنے گھر میں کامیاب ہے، یعنی کہ جس کو اس کے ماں باپ پسند کرتے ہوں، اس کے بہن بھائی پسند کرتے ہوں. دوسرے نمبر پہ معاشرہ ہے کہ جس کو معاشرے کے لوگ پسند کرتے ہوں. تیسری اس کی ورک پلیس ہے کہ جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں لوگ اس کو پسند. چوتھی تجارت ہے. 5واں سیاست ہے کہ آخری سب سے کامیاب آدمی وہ ہے کہ جس
کی پولیٹیکل فلسفی سے اور جس کے پولیٹیکل نظریات سے لوگ ایگری کرتے ہوں, جس کو لوگ پولیٹیکلی پسند کرتے ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں بھٹو صاحب کو آج دنیا سے گئے 50 سال ہو رہے ہیں, لیکن لوگ ان کو یاد کر کے روتے ہیں. آج بھی ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. میں نے لوگوں کو آج بھی ان کی تاریخ وفات پہ روتے دیکھا ہے. لوگ اپنے گھروں میں سوگ کا عالم رکھتے ہیں آج بھی 4 اپریل کو. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو بے نظیر بھٹو کو ہر روز ان کے نام کی فاتحہ پڑھتے ہیں. تو یہ ہیں کامیاب لوگ. نیلسن منڈیلا ہیں, اگر ہم ملک سے باہر کی بھی بات کریں تو ہمارے ہاں جو چیز جس کو ارسطو نے یا افلاطون نے شعور کا آخری درجہ اور کامیابی کا آخری درجہ قرار دیا تھا, اس کو آپ کے ہاں ایجنڈے کے تحت اس کو گالی بنایا گیا. گندے لوگوں کا کام ہے, سیاست ہوتی ہی گندی ہے. اس ٹائم کیونکہ ہمارا ماحول بھی تو ایسا بنا ہوا ہے, مطلب ہر اس ٹائم جو ہمارا سیاسی وہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کامیڈی یا کوئی سرکس چل رہی ہے اور چیزیں عجیب سی ہوئی ہیں. مطلب میں اگر جیسا بات کی ہم لوگ بھی یہی نا, یہ جب ہم سیاست ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں. میں اکثر یہ پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ اس وقت امریکہ میں کیا ماحول ہے. ہاں, آپ اگر دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ امپیچ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے جو حامی ہیں ان کو قانون اپنے راستے بنا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کبھی کچھ عرصہ پہلے ٹرکی میں کیا ہوا ہے, آپ ذرا دنیا کے باقی حکمرانوں پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو واقعی وہ کامیڈی سرکس بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. تو یہ پوری دنیا میں صورت ہے, پوری دنیا میں. ہاں اچھا, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کیونکہ بہت زیادہ کیونکہ پاکستان کا نام لیا جاتا ہے نکال کے اپنی برائیاں لوگوں کو بتانے کا, اور نا ہمارے کیونکہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے ایشوز باقی ملکوں میں بھی ہیں, لیکن ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ چیزیں جو ہے. آسما, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میرا باہر ملکوں میں رہنے والے, میرے اپنے گھر سے کافی سارے لوگ ملک سے باہر ہیں, سیٹل ہیں, بے شمار دوست ملک سے باہر ہیں. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان حالات میں بھی, جو موجودہ حالات ہیں جن کو کوئی حالات ہی نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان حالات میں بھی پاکستان دنیا کے بہترین ملکوں میں سے ایک ملک ہے. یہ بات تو ہے, اتنی مشکلات ہونے کے باوجود بھی لوگ آج بھی آپ کا ذاتی ایکسپیرینس بھی یہی ہوگا, میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ لوگ آپ کی آؤٹ آف دا وے جا کے ہیلپ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ بات تو حقیقت ہے. لوگ اپنی آدھی روٹی آپ کو اٹھا کے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. احساس ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پر لوگوں کو احساس نہیں ہے, احساس ہے, زندہ ہے, اور لوگوں میں اس طریقے کی ہم بات کریں کہ آپ باہر جائیں تو آپ اکیلا فیل کرتے ہیں. محبت تو آپ کو اپنے وطن سے ہی ہوتی ہے, یہاں کے لوگوں سے ہی ہوتی ہے. آپ کا ایک جو میل جول ہے, آپ کی جو رسومات ہیں, جو آپ کے یہاں پر رہن سہن ہے, وہ سب چیزیں آپ باہر جا کے پھر مس کرتے ہیں. وہ چیزیں بہت کچھ مس کرتے ہیں. اچھا, وہاں آپ کو یہ چیزیں تو میسر ہی نہیں ہے. میرے بڑے بھائی آتے ہیں پاکستان نا, تو آئرلینڈ میں رہتے ہیں, وہ پاکستان آتے ہیں تو وہ گاڑی میں کہیں جا رہے ہوں تو نا ایسے نا یوں غور سے نا وہ دیکھتے رہتے پھلوں اور سبزیوں کی دکانیں. میں کہا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے میں نا پاکستان آ کے پاکستان کے پھلوں کے رنگ دیکھتا ہوں. کہتے یہ رنگ ہی نہیں ایگزسٹ کرتا یورپ میں. کہتے ذائقے کو تو آپ چھوڑ دیں ایسے ہی ہے. کہتے یہ رنگ جو ہے نا, یہ رنگ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میکسیمم یہ پھل جو ہے یہ کل اس سے زیادہ پرسوں یہ درخت سے اترا ہے. ٹھیک ہے, وہ رنگ آپ کو بتا دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ ذرا, میں اکثر لوگوں سے, میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ کیا سیاحت صرف پہاڑوں سے مقصود, کہ مطلب پہاڑوں پہ جانا ہی ووکیشنز پہ جانا ہے. تو میں نے اس میں صوبہ بلوچستان کا صرف ایک ضلع لسبیلا, سندھ کے 2 ضلع رانی پور اور موہنجو ڈین فورٹ منرو, 4 پلیسز کا پہ وہ آرٹیکل بیسڈ تھا. صرف لسبیلا میں 10 جگہیں ایسی ہیں کہ جس کو انٹرنیشنل ٹورسٹ اسپاٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ابھی لسبیلا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ صرف 3 گیسٹ ہاؤسز ہیں. اگر فیسلٹیز ہوں تو میرا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک, میں اپنے ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے, ایک لسبیلا میں پورا ایک کیو سٹی ہے, غاروں کا شہر ہے, 1500 غار ہیں ایک 2 پہاڑوں کے بیچ میں. اچھا, اس کو کنٹینیو کریں گے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو اس پہ بات ہوگی. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے ٹورزم کو بھی فروغ دے سکتے ہیں. ملک ہمارا بڑا خوبصورت ہے، اگر یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم نے ویسے ایکسپلور ہی نہیں کی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یہاں پر جو ہے آپ کے بہت خوبصورت ایک جنگل بھی ہے جس میں آج صبح ہی دیکھا میں نے، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ یار ایسی ایسی جنگل سے ہو گئی. ہاں صبح جنگل کی سیر کی میں اور پھر میں آ گئی اپنے شو میں. تو مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت بھی ہے بہت زیادہ. اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی. پھر جس طرح ابھی علی سے ہم بات کریں گے، ایک تو جس طرح آپ فیسٹیولز کروا رہے تھے، ان فیسٹیولز کے بارے میں میرے خیال میں بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہاں پر جو لوگ یہاں پر آئے، لاسٹ ٹائم آپ نے جو فیسٹیول کروایا وہ کیسا رہا، اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا، لوگوں نے کس طرح رسپانس دیا؟ 5 سال ہو گئے، اب یہ 5واں سیزن ہوگا اس سال نومبر میں. میں روہی کی توسط سے لوگوں کو انفارم بھی کر دیں، اور میں پہلی دفعہ روہی پہ ہی بتا رہا ہوں کسی بھی چینل پہ کہ ہم 11-12 نومبر انشاءاللہ ملتان آرٹس کاؤنسل لٹریری فیسٹیول کریں گے، اور 5واں سیزن ہوگا، 5ویں برتھ ڈے ہوگی. اور ابھی تک کی جرنی بہت اچھی ہے. یہ بھی خالد سعید صاحب کی دین ہے کہ ایک دن میرے گھر کے لان میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، انہوں نے کہا یار لاہور میں ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا ہے، تو ادھر کیوں نہیں ہوتا؟ میں کہا ہاں سر ہونا تو چاہیے. تو کہتے تم کیوں نہیں کراتے؟ وہ میں آگے سے پڑا، میں تو انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے کرانا ہے، اب ہم نے نہیں کرانا، ہمارا ٹائم اب گزر چکا نوجوانوں. تو 4 سیزنز بہت اچھے ہوئے، اور مطلب یہ ہے کہ ملک کی لیڈنگ شخصیات نے اس میں شرکت. رضا ربانی صاحب آئے، شرمیلا فاروقی آئیں، چودھری منظور صاحب آئے، جاوید ہاشمی آئے، ثنا بچہ آئیں، وسعت اللہ خان، وجاہت مسعود. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نئے لوگوں کو، اور یہ جو ریناؤنڈ لوگ ہیں، صحافی ہیں ہمارے. کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو اس کی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.